वअज्जिल फराजहुम। बराए कबूलियत इबादत बार दीगर सलावात सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद वअज्जिल फराजहुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कान मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अश्याइ व यब्क़ा बअद फ़नाइल अश्याइ व तफ़र्रद बिल अव्वलियति वल क़िदम व वसम कुल्ल शैइन मा अदाहु बिल फ़नाइ वल अदम कमा क़ाल अज़्ज़ शअनुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सुब्हान मन ला यख़फ़ा अलैहि इख्तिलाफ़ुन निय्यात व ला यअज़बु अन्हुल मआसियुल इबादी फ़िल ख़लवात। सुब्हानल्लाहिल्लज़ी मिन्हु ख़िल्क़तुल इबादी व इलैहिल मआद। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। नशहदु अन ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल्लज़ी ला युनाज़अु फ़ी मुल्किहि व ला युज़ाद्दु फ़ी हुक्मिहि युअज़्ज़िबु मन यशाअु बिमा यशाअु कैफ़ यशाअ व यरहमु मन यशाअु बिमा यशाअु कैफ़ यशाअ। तअज़ीबुहुल मुसीईना अदलुन व अफ़्वुहु तफ़ज़्ज़ुलुन व नशहदु अन्न मुहम्मदन सय्यदुल मुरसलीन व खैरुल मुबश्शिरीन वल मुन्ज़िरीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अल हुदातिल महदिय्यीन मन रकिबा सफ़ीनतहुम नजा वहतदा व मन तख़ल्लफ़ अन्हा ज़ल्ला फ़ग़रिक़ व हवा। ऊसीकुम इबादल्लाहि बिल इअ्तिसामि बित्तक़वा फ़इन्नहु हब्लुम मतीन व उर्वतुन वुस्क़ा व बिमुबादरतिकुमुल मौत क़ब्ल हुलूलिही व इअदादिल अमलिस सालिह क़ब्ल नुज़ूलिही फ़इन्नहु वारिदुन वाक़िउन नाज़िलुन व इन तफ़िर्रू मिन्हु औ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा। अल्लाह अल्लाह इबादल्लाह फ़इन्न कुल्ल हय्यिन फ़िद्दुनिया इला फ़नाह व कुल्ल मुद्दतिन फ़ीहा इला इंतिहा। फ़वा अजबा कैफ़ हाज़िहिल ग़फ़ला व इन्नमा नहनु करक्बिन वक़ूफ़ मिन अब्नाइस सबील फ़युज़रबु अलैहिम तब्लुर रहील फ़यरतहिलून अम्मा क़लील व असफ़ा इला मता तिल्क़र रक़दा व नहनु फ़ी दारिन बिल बलाइ महफ़ूफ़ा व बिल ग़द्रि मअरूफ़ा ला यदूमु अहवालुहा व ला तस्लमु नुज़्ज़ालुहा अल ऐशु फ़ीहा मज़मूम वल अमानु फ़ीहा मअदूम। कैफ़ ला तअतबिरून व इख़वानुकुम क़द सलकू फ़ी बुतूनिल बरज़ख़ि सबीला व फ़ुक़िदत अजसादुहुम व उमियत अख़बारुहुम अमदन तवीला। जीरानुन ला यतनासून अहिब्बाउन ला यतज़ावरून व ग़ुरबता मिन बैति वहदतिना व मंज़िलि वहशतिना व महत्ति हुफ़रतिना व मुफ़रदि ग़ुरबतिना व मुसीबता मा अस्रअत तलब व अबअदत सफ़र व अक़ल्लत ज़ाद व नफ़्साह इज़ा अस्लमनल अहिब्बाउ इलल मलाइकतिल ग़िलाज़िश शिदाद व हुज़्ना इज़ा इंक़तअ ज़िक्रुना अनिल ख़वातिरिल अहिब्बाइ वल अक़रिबा व अकलतिद दीदानु महासिनना व तसर्रमतिल अअज़ा फ़लयब्क़िल बाक़ून क़ब्ल अन ला यनफ़अल बुका वलयस्तग़फ़िरुन अनिल ख़तीआत अल्लती तहूलु बैनल उम्महाति वल आबा। इन्न अहसनल हदीसी व अबलगल मौइज़ा किताबुल्लाह व क़द क़ाल फ़ी किताबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिय्यह जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फ़ीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन ख़शिय रब्बह। सलावात आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। सबसे पहले अपने नफ्स को और आपको तक़वा इलाही की दावत देता हूँ
ماہ رجب بہترین مہینہ ہے عبادتوں کا، دعاؤں کا، خدا کے قریب ہونے کا، قربت خدا حاصل کرنے کا بہترین زمانہ ماہ رجب، شعبان اور رمضان ہے۔ اس کی راتیں، اس کے دن عام مہینوں کی طرح نہیں، زیادہ سے زیادہ جتنی آپ استغفار کر سکتے ہیں اس مہینے میں، چلتے اٹھتے بیٹھتے آپ کہیں استغفر اللہ واسألہ التوبہ، اے بار الہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں تجھ سے، واسألہ التوبہ اور توبہ کا سوال کرتا ہوں۔ یہ بہترین ذکر ہے، استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ دوسرا کام جو ریکمینڈڈ ہے، سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ احد، جتنی زیادہ پڑھ سکتے ہیں اس مہینے کے اندر اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگر 100 مرتبہ پڑھیں پھر بھی ثواب ہے، 1000 مرتبہ کی بھی ہے ہمارے پاس، مہینے میں کم از کم 1000 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں۔ پھر ایک خاص دعا ہے جو ہم نے یہاں پہ بھی لگائی ہے، ہر نماز کے بعد، واجب نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں ماہ رجب کے اندر، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح ایک زیارت رجبیہ ہے، معصومین کی زیارت ہے جو رجب میں پڑھنی چاہیے۔ رجب کے اندر کسی کو توفیق ہو تو وہ عمرہ کرے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ رجب ہی میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ یعنی جو تو ویسے ہی ثواب ہے زیارت سید الشہداء کا، مگر وہ کئی گنا زیادہ ثواب ہو جاتا ہے جب ماہ رجب آ جاتا ہے۔ اور بالخصوص یہ مہینہ ہے امیر المؤمنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام محمد وعلی محمد، ان کی ولادت باسعادت کا بھی یہ مہینہ ہے۔ تو جس ہستی کی بھی ولادت ہو کوشش کریں اس کے سیرت کو پڑھیں، اس کی زندگی کو پڑھیں اور دیکھیں کہ ان کس حالات میں انہوں نے زندگی گزاری۔ وہ حالات اگر ہماری زندگی میں بھی ہیں تو ہمارا طور و طریقہ بھی ویسا ہونا چاہیے جیسا کہ ہمارے اماموں کا طور و طریقہ تھا۔ یعنی ہمیں ان کی زندگیوں سے لیسن لینے چاہیے، سبق لینے چاہیے۔ اور آج کا جو موضوع ہے میرے اس خطبے کا، کیونکہ امیر المومنین کے ولادت کے ایام ہیں اور ہم علی کے شیعہ ہیں، کہلاتے یہی ہیں، دعویٰ ہمارا یہی ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں۔ شیعہ بمانا اقتداء کرنے والا، اس لیے کہتے ہیں تشیع جنازہ، یعنی جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا، مشی چلنے کو کہتے ہیں، اور شیعہ کہتے ہیں جو کسی کے پیچھے چلے۔ شیعہ علی یعنی علی کے پیچھے پیچھے چلنے والے، علی کی پیروی کرنے والے، علی کو فالو کرنے والے۔ اور قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں ایک اور ٹائٹل دیا گیا ہے علی کے چاہنے والوں کو، خیر البریہ۔ اللہ کی کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، خلق ہے جتنی، اس میں سے سب سے بہترین مخلوق علی کے چاہنے والے۔ آیت کے الفاظ کیا ہیں؟ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے، ایمان اور عمل دونوں ہے ان کے پاس، اولئک، یہی تو وہ لوگ ہیں، ہم خیر البریہ، جو سب سے بہترین خلق ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے اور عمل صالح بجا لائے۔ اولئک ہم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم، اللہ کے پاس ان کی جزا ہے، اس کے بدلے میں یہ جو ایمان لے کے آئے ہیں اور یہ جو عمل صالح بجا لاتے ہیں، اللہ ان کو جزا دے گا۔ کیا دے گا؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات، ایسی جنت عدن جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ ایک دو دن کے لیے نہیں اس جنت میں جائیں گے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ انہیں جنت عطا کرے گا۔ کون؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، شرطیں دو ہی ہیں، ایمان مومن ہو اور پھر عمل صالح بجا لائے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں انہیں جنت دوں گا، ایسی جنت جو 1 سال 2 سال، اور یہاں بھی اس کا کرم دیکھیے، عمل 60 برس کیا، 70 برس کیا، اس کے مقابلے میں جزا بھی 70 برس ہونی چاہیے تھی نا۔ عدل تو یہی تھا کہ وہ کہتا میں جو 70 برس عمل کرے میں 70 برس جنت میں رکھوں گا، مگر عمل کی جو لیمٹ ہے، جو ٹائم ہے، وہ تھوڑا ہے۔ جزا دیکھیے، خالدین فیہا ابدا۔
اس سے بھی بڑا انعام آگے، رضی اللہ عنہم، اللہ انہی لوگوں سے راضی ہے۔ شرط رکھیے گا دو ذہن میں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آتے ہیں اور جو عمل صالح کرتے ہیں، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہیں، ذالک لمن خشی ربہ، یہ ان کے لیے ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب آئیے، خیر البریہ کون ہے؟ نبی کے زمانے میں آیت اتری، ابن عباس نے اور باقی اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے جو خیر البریہ ہے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ یہ سب سے اچھے ہیں، صفت بیان کی مگر منشن نہیں کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو سب سے اچھے ہیں۔ تو پیغمبر نے کیا فرمایا کہ یہ آیت علی اور علی کے شیعوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اہل سنت کی بہت ساری کتابوں کے حوالے کسی کو چاہیے، تنزیل الشواہد ایک کتاب ہے، حاکم نیشاپوری کی ہے، اہل سنت کی ایک تفسیر ہے، اس کا حوالہ موجود ہے، اور بھی اہل سنت کی کتابوں میں دو مختلف روایت ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری بھی راوی ہے اور ابن عباس بھی راوی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جب آیت نازل ہوئی تو پیغمبر نے جناب علی سے فرمایا ہوا انت و شیعتک، یہ ہم خیر البریہ کون ہے؟ اے علی تو اور تیرے پیروی کرنے والے، تیرے پیچھے پیچھے چلنے والے، ہوا انت و شیعتک تعتی انت و شیعتک یوم القیامت راضین مرضیین، باقی سارے گھبرائے ہوئیں گے کہ قیامت کے منظر جو ہوگا، مگر جو خدا پہ راضی ہوگا، خدا جن پہ راضی ہوگا، اے علی تو اور تیرے چاہنے والے ہوں گے۔ وَيَعْتِ عَدُوَّكَ غَضْبَانًا مُقْمَحِينَ، اور جو تیرا دشمن ہے وہ پریشان اور غصے کی حالت میں ہوگا کہ آج کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ اب آئیے، یہ تو انعام تھا علی کے جانے والوں کا کہ علی کے جانے والے ہی خیر البریہ ہے۔ اب علی کی زبانی ایک ہے کہ میں کہوں کہ میں فلاں کا بندہ ہوں، اس کی اتنی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایک وہ بندہ کہے جو بڑی پوسٹ والا ہے کہ بھئی یہ میرا بندہ ہے۔ ایسے تو بہت لوگ کہتے ہیں، یہاں کے نہیں، مثال پاکستان کے اندر ایم پی اپنا آدمی ہے جی، صدر اپنا آدمی ہے، وزیر اعظم اپنا، گورنر صاحب اپنے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں ویسے ہی بڑک مار رہا ہے، اس کا کیا ہے؟ مگر ایک جگہ پہ آ کے ایم این اے صاحب کہہ دیں کہ بھئی یہ شاہ صاحب اپنے آدمی ہے، تو اس کا اعتبار ہوگا، بھئی بندہ وہ کہہ رہا ہے جو بڑی پوسٹ پہ ہے۔ ایک ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں۔ آئیے علی سے پوچھتے ہیں، مولا آپ بتائیے کہ آپ کے شیعہ کون ہیں؟ کچھ روایتیں لے کے آیا ہوں تاکہ ہم ان روایتوں کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، علی کے شیعہ کی کیا صفات ہوتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے گا، محمد وآل محمد اللہ محمد۔ اس سے پہلے مولا نے بھی شیعوں کی تعریف کی ہے کہ شیعہ کون ہے، فرمایا الا وان لکل شیء عزا وعز الاسلام الشیعہ، آگاہ ہو جاؤ، ہر شے کی کوئی عزت ہوتی ہے نا، وعز الاسلام شیعہ، اور اسلام کی عزت میرے چاہنے والے ہیں، میرے شیعہ ہیں، اسلام کی عزت۔ الا وان لکل شیء دعامۃ ودعامۃ الاسلام شیعہ، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی رکن ہوتا ہے، بنیاد ہوتی ہے، مین پلر ہوتا ہے جس پہ وہ چیز کھڑی ہوتی ہے۔ اسلام کا جو مین پلر ہے وہ میرے شیعہ ہے۔ اور پھر فرمایا الا وان لکل شیء ذروۃ وذروۃ الاسلام الشیعہ، ہر چیز کے لیے کوئی سرور اور خوشی کی بات ہوتی ہے، اور اسلام کے لیے خوشی کی بات میرے چاہنے والے ہیں۔ الا وان لکل شیء سیدا، ہر چیز کا کوئی سردار ہوتا ہے نا، وسید المجالس مجالس الشیعہ، اور مجلسوں کی سردار شیعہ کی بھی گیدرنگ ہونی چاہیے، میرے شیعوں کی گیدرنگ سب سے اچھی گیدرنگ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا الا وان لکل شیء شرفا، ہر چیز کا کوئی شرف ہوتا ہے نا، وشرف الاسلام الشیعہ، امیر المومنین فرماتے ہیں اسلام کا شرف اور عزت میرے چاہنے والوں کی وجہ سے ہے۔ الا وان لکل شیء اماما، ہر چیز کا کوئی رہبر ہوتا ہے، وامام الارض ارض تسکنها الشیعہ، وہ زمین جس پہ شیعہ رہتا ہے وہ باقی سارے زمینوں کے لیے رہبری اور لیڈری کا کام کرتی ہے۔ صلوات پڑھیے گا، محمد وآل محمد صلی علی محمد۔ لیکن اب امیر المومنین کی زبانی یہ جانیے کہ شیعہ کی صفات کیا ہے، کون ہے شیعہ؟ فرماتے ہیں شیعتی واللہ
مولا قسم اٹھا رہے ہیں، اللہ کی قسم، شیعتی میرے شیعہ، العلماء برداشت کرنے والے ہیں، بردبار ہیں، چھوٹی سی بات انہیں غصہ نہیں آ جاتا، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، 20 بار فکر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، العلماء والعلماء باللہ و دینہ، وہ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں اور دین کی معرفت رکھتے ہیں، بغیر معرفت کے میرا شیعہ نہیں ہو سکتا، میرا شیعہ وہ ہے علی کا جو خدا کی معرفت رکھتا ہے، دین کی معرفت رکھتا ہے، العاملون بطاعتہ و امرہ، جو خدا کی اطاعت کرتا ہے، خدا کے امر کو مانتا ہے، وہ میرا شیعہ ہے، واللہ شیعتی۔ اور فرمایا المحتدون بحبہ انضاء عبادت الاحلاس، زحادت صفر الوجوہ من التحجد، امش العیون من البقاء، ذبل الشفات من الذکر، خمس البطون من التواء، تعرف الربانیة في وجوههم والرحبانية في سمتهم، مسابيح كل ظلمة إن شهدوا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا، أولئك شيعتي الأطيبون وإخواني الأكرمون، ألا شوقا عليهم۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلى محمد۔ فرماتے ہیں کہ علماء، علم رکھنے والے، بردبار علماء، باللہ و دینہ، معرفت رکھنے والے، اطاعت کرنے والے، محتدون بحبہ، خدا کی محبت دل میں رکھنے والے، اور اس کے بعد کچھ اب شب بیداری کی وجہ سے ان کے چہرے زرد ہو جاتے، رات کو اٹھ کے عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا خدا کے خوف میں اتنا روتے ہیں کہ ان کے آثار ان کی آنکھوں سے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ خدا کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں۔ ذبل الشفات من الذکر، ان کے لب خشک ہو جاتے ہیں خدا کا ذکر کرتے کرتے، ہمیشہ ان کے زبانوں پہ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، صلوات، اور یہ ورد رہتا ہے ہمارے شیعوں کی زبانوں کے اوپر۔ اور پھر فرمایا وَتُعْرَفُ الرَّبَّانِيَّةُ فِي وُجُوهِهِمْ، ان کے چہروں سے نور خدا نظر آ رہا ہوتا ہے، وَالرَّحْبَانِيَّةُ فِي سَمْتِهِمْ، اور ان کے پیٹوں کے ذریعے سے ایسا ہے کہ بھوک اور پیاس میں رہنے کی وجہ سے لاغر و خشک نظر آتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ان شاہدوا لم يعرفوا وان غابوا لم يفتقدوا، اولئک شیعتی، یہی جو ہے نا ہمارے شیعہ ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ میرے بھائی ہیں، الاکرمون، جو کریم ہیں، الا شوقا علیہم، فرمایا کہ بہترین ہے کہ میں بہترین یعنی شوق کے اظہار کر رہے ہیں کہ کیسے میرے شیعہ ہیں چاہنے والے، جیسا علی چاہتا ہے ایسے علی کے شیعہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد۔ اگر ظاہر آ جائیں تو خود نمائی نہیں کرتے، اور اگر چلے جائیں سامنے نہیں ہیں تو پھر بھی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں، لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں، یعنی بالکل اگر وہ سامنے محفل میں موجود ہیں تو اپنی موجودگی کا کسی کو احساس نہیں دلاتے، اور اگر وہ محفل میں نہیں ہیں تو پھر بھی لوگوں میں موجود ہوتے ہیں اچھے ذکر کی وجہ سے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور پھر ایک اور مرتبہ فرمایا شیعتنا المتباذلون فی ولایتنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں بذل سے، خرچ کرنے سے، شیعتنا المتباذلون فی ولایتنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری محبت میں، ہماری ولایت میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ محفلیں منعقد کرنا، ولادت کے ایام منانا، ایام غم منانا، زیارات پہ جانا، یہ جتنے ہیں متباذلون فی ولایتنا، ہمارے شیعہ ہمارے ولایت میں، ہماری محبت میں بذل کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ والمتحابون فی مودتنا، المتضاورون فی احیاء امرنا، اور ہمارے وہ شیعہ ہیں جو ہماری محبت میں لوگوں کو وزٹ کرتے ہیں، لوگوں کی زیارت کرتے ہیں، جو علی کا چاہنے والا ہے اس لیے ان کو ملتے ہیں۔ المتضاورون فی احیاء امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں۔ الذین ان غضبوا لم یظلموا، یہ کمال ہے یہاں پہ صفت،
ان غضبوا لم یظلموا، اگر ان کا حق غضب بھی کر لیا جائے مگر وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ ہمارے ایک قانون یہ بھی ہے کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے تو میں بھی ظلم کروں گا اس پہ، نہیں، کوئی کسی پہ ظلم بھی کرے تو وہ ظالم ہے نا، آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ ظالم بنیں۔ اور اس کے مقابلے میں علماء نے کیا کہا، اگر کسی نے اپنے آپ کو گرا دیا ہے تو اپنے مقام سے نیچے کیوں آنا، کوشش کر اس کو بلند کر، نہ کہ تو خود اس مقام پہ پہنچا۔ ان غضبوا، اگر وہ غضبناک ہیں، لم یغلبوا، ان غضبوا اگر وہ غضبناک ہیں، یہاں غضب سے مراد ہے ان غضبوا اگر وہ غصے میں ہیں، لم یغلبوا، حالانکہ آسان نہیں ہے، غصے میں انسان اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا، غصے کی حالت میں ایسا کنٹرول ہے کہ وہ ظلم کی حد کو نہیں جا رہے، عدل پہ قائم رہے، ظلم کی ضد عدل ہے۔ وَإِن رَضُوا، اور اگر وہ راضی ہیں، خوش ہیں، لم یسرفوا، تو پھر اسراف نہیں کرتے، غصے کی حالت میں ظلم نہیں کرتے، خوشی کی حالت میں اسراف نہیں کرتے، پھر بھی حد کو تجاوز نہیں کرتے۔ برکت علی من جاورو، بابرکت ہے ان کے لیے جو ان کا پڑوسی ہے، یعنی اپنے ہمسائے کے لیے باعث برکت ہیں۔ سلم لمن خالطو، اور جو ان سے ملتا جلتا ہے، جو آمد رفت رکھتا ہے ان کے لیے، ان کے لیے سلم بمانا خطرے سے باہر ہیں، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا اس سے کہ یہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائے گا زبان کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے، نہیں، ان کے لیے باعث سلامتی ہیں جو ان کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں۔ اور پھر ایک اور جگہ امام فرماتے ہیں شیعتنا ہم العارفون باللہ، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو معرفت خدا رکھتے ہیں، العاملون بامر اللہ، جو اللہ کے امر کی اطاعت کرتے ہیں، اہل الفضائل، اور وہ ہر فضیلت ان میں پائی جاتی ہے، اہل الفضائل، الناطقون بالصواب، جب بھی بات کرتے ہیں سچ کرتے ہیں، کھری کرتے ہیں، دو نمبری نہیں کرتے، ہمیشہ سیدھی بات کرتے ہیں ہمارے شیعہ، الناطقون بالصواب، مأکولہم قوت وملبسہم الاقتصاد، ان کا جو لباس ہے وہ متوسط ہوتا ہے، بہترین، یہاں پہ اقتصاد کا معنی یہ ہے حد وسط، نہ وہ اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی، تھوڑے سے پیسے آ گئے جو اڑا دو، ابھی آ گئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر حالات خراب ہو گئے ہیں تو اس میں بالکل بخالت نہیں، نہ بخل کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں، ان کے درمیان میں کیا ہے، ملبسہم الاقتصاد، ان کا پہننا، اوڑھنا، بچھنا، بیٹھنا اقتصاد ہے، یعنی درمیان میں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو رکھتے ہیں۔ وَمَشْيُهُمْ التَّوَاضُعُ، ان کا چلنا تواضع کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اکڑ نہیں ہے ان میں، غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، عاجزی، ان کی چال کے اندر، ان کی رفتار کے اندر عاجزی ہے، جو علی کے شیعہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد علی محمد تحسبهم مرضى وقد خولتوا وما هم بذلك، ظاہر نظر آئیں گے ایسے کہ جیسے کوئی مریض ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وما هم بذلك بل خامرهم من عظمت ربهم، یہ جو خشیہ ہے ان کے اندر، یہ جو عاجزی ہے ان کے اندر، یہ خدا کی عظمت کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے۔ وشدت سلطانہ ما تاشت له قلوبهم وزحلت منه عقولهم اذا اشتاقوا من ذلك بادروا الى الله تعالى بالاعمال الذکیہ لا يرضون له بالقلیل، یہ کمال کا جملہ ہے، ولا يستكثرون له الجزیل، کہ وہ خدا کے بارے میں جب اعمال کرتے ہیں تو تھوڑے پہ راضی نہیں ہو جاتے، کہتے ہیں یہ بھی تھوڑا ہے، جتنا خدا کے راستے میں دے دیں وہ یہ اپنے نفس کو مطمئن نہیں کر لیتے کہ تو نے بہت کام کر لیا خدا کے لیے، بڑی نمازیں پڑھ لی ہے، بہت روزے رکھ لیے ہیں، تو نے بڑی سخاوت کر لی ہے، تو نے بڑی حجیں کر لی ہیں، تو نے بہت دفعہ زیارت کر لی ہے، نہیں، وہ کیا ہے ان کا لا یرضون له بالقلیل، وہ تھوڑے پہ راضی نہیں ہوتے، ولا یستکثرون له الجزیل، اور ہمیشہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ وہ خدا کی رضا کو پا سکیں، زیادہ سے زیادہ اجر کو سمیٹ سکیں۔ اور اس کے بعد اب آخر پہ امام کی زبان بتاؤں کہ اگر کوئی ایسا شیعہ بن جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کو ملے گا کیا، یہ تو وہ تھا کہ جو شیعہ کی کوالٹیز تھی۔ فرماتے ہیں قد اعطى شیعتک و محبیک 9 خصال،
یہ رسول اللہ سے حدیث ہے، علی تیرے شیعوں کو اللہ نے 9 صفتیں دی ہیں ایسی جو کسی اور کو اللہ نے نہیں دی۔ ایک اور صلوات پڑھیے گا، محمد وعلی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم قد اعطى شیعتک و محبیک 9 خصال۔ اے علی تیرے چاہنے والوں کو، تیرے محبین کو اللہ نے 9 ایسی صفات دی ہیں جو کسی اور کو نہیں دی۔ پہلی صفت الرفق عند الموت، موت کے وقت تیرے شیعوں کے ساتھ نرمی برتی جائے جو کسی اور کو نہیں ہے، علی فقط تیرے شیعوں کے ساتھ خاص ہے۔ الرفق عند الموت والانس عند الوحشت، اور جب قبر کی منزل آئے گی، وحشت کی منزل ہے اس لیے نماز وحشت قبر جسے پڑھی جاتی ہے، کہا کہ الانس عند الوحشت، اس قبر کے اندر بھی انہیں آرام پہنچایا جائے گا انس نور کے ذریعے سے۔ انس بمعنی انیس ہے، رفیق ہے، ساتھی ہے۔ اس وحشت کی حالت میں بھی انہیں کوئی نہ کوئی وہاں پہ مددگار ہوگا جو ان کی مدد کرے گا۔ والنور عند الظلمت، تاریکی میں، قبر کی تاریکی میں انہیں نور عطا کیا جائے گا۔ والامن عند الفزع، جب قبر سے اٹھایا جائیں گے تو یہ معمون ہے، امن میں ہوں گے، باقی کوئی امن میں نہیں ہوگا۔ والقسط عند المیزان، اور میزان کے وقت جب اعمال تولے جائیں گے تو اس وقت بھی بہترین عدل کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ والجواز علی الصراط، پل صراط سے گزرتے وقت بھی خصوصی طور پہ ان کے ساتھ تعاون ہوگا جو ان کا معاملہ ہوگا۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ ودخول الجنت قبل سائر الناس، سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا وہ علی کا شیعہ ہوگا، علی کے شیعوں کو پہلے جنت میں بھیجا جائے گا۔ وَنُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِإِيمَانِهِمْ، اس حالت میں وہ جا رہے ہوں گے کہ ان کے سامنے آگے پیچھے ایک نور ہی نور ہوگا جو ان کے سامنے وہ حرکت کر رہا ہوگا، وہ دیش کی طرف جا رہے ہوں گے۔ یہ اعزاز و کرم کس کو ملے گا؟ علی کے چاہنے والوں کو، مگر شرط یہ ہے جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ابتدا میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، خیر البریہ وہی ہے، علی کا شیعہ وہی ہے جو ایمان لے آئے، صحیح عقیدہ ہو اس کا، اور پھر صحیح عقیدے کے اوپر عمل ہو، عمل صالح بجا لائے، نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حج اگر واجب ہے تو وہ حج کیا ہو اس نے، خمس ادا کرتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر بجا لاتا ہو، عمل صالح یہی ہے۔ اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم، اور ان کے عمل کی جزا ان کے رب کے پاس ہے۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت عدن کہ جس میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ابدا رضی اللہ عنہم، اس حالت میں کہ اللہ ان سے راضی ہوگا، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ تب ہوگا کہ اس لیے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اور خشیہ ہے۔ بس بہترین مہینہ ہے ماہ رجب، کوشش کریں اس مہینے سے استفادہ کریں۔ استفادہ 2 طریقے سے کیا جا سکتا ہے، میں نے بارہا عرض کیا اپنے نفس کے لیے، پھر عرض کر دوں، انسان قربت کا سفر تب طے کر سکتا ہے کہ جب جس چیز کے نزدیک ہو رہا ہے اس کے اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ اگر اس کے درمیان ہی کوئی رکاوٹ ہے تو میں نے دیوار تک جانا ہے، اور دیوار اور میرے درمیان بہت ساری رکاوٹیں ہیں، تو میں دیوار تک تب پہنچ سکتا ہوں جب یہ رکاوٹیں میں بیچ سے ہٹا دوں، اور یہ رکاوٹیں خدا تک پہنچنے کے لیے جو ہمارے اور خدا کے درمیان ہیں، یہ ہمارے اعمال ہیں، ہمارے گناہ ہیں، ہماری زبان سے نکلی ہوئی گناہ ہیں، ہمارے ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ ہیں، ہماری آنکھ سے کیے ہوئے گناہ ہیں۔ تو جوں ان رکاوٹوں کو ہٹاتے چلے جائیں گے آپ کو قربت خدا، قربت رسول، قربت معصوم حاصل ہوگی۔ معصوم بھی فرماتے ہیں جو مطیع خدا ہے وہ ہمارا ہے، جتنا آپ نے آپ کو اطاعت خدا میں آپ ڈبوتے جائیں گے، قریب ہوتے چلے جائیں گے خدا کے، آپ معصومین کے، کیونکہ معصوم ایسی ہستی ہے، جو معصوم ایسے ہستیاں ہیں کہ جو خدا کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اگر آپ کو نبی کی قربت چاہیے، اگر آپ کو علی کی قربت چاہیے، اگر آپ کو اماموں کی قربت چاہیے، اس کا مطلب ہے یہ قربت خدا ہے، یہ کوئی علیحدہ سمت میں سفر نہیں ہے، ایک ہی سمت میں سفر ہے۔
تو قربت خدا حاصل ہوگی اعمال صالح سے. جب آپ اعمال صالح بجا لائیں گے تو یقیناً قربت خدا بھی حاصل ہوگی. اور ماہ رجب میں سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے استغفار، توبہ. توبہ جب سچی ہو جائے بندے کی تو یہ رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں. پھر اس کے اوپر بلڈ کرتے ہوئے آپ اعمال کی دنیا میں جائیں. روزے رکھیں، مستحب روزے ہیں. اور اس کے علاوہ صدقہ دینا رجب کے اندر بہت زیادہ ثواب ہے. زیارات اور دعائیں ہیں چھوٹی چھوٹی مفاتی کے اندر، وہ آپ پڑھیں. ابھی تو آسان ہے، ہر آدمی کے پاس فون ہے. اپنے فون میں ایپ جو ہیں وہ مفاتی کا آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کے اندر یوٹیوب کے اندر بھی آپ ماہ رجب کی دعائیں لکھیں، وہ دعائیں آ جاتی ہیں. یعنی اس سوشل میڈیا سے، اس فون کو بھی اچھے طریقے سے ہم اگر یوز کریں تو ہم ماہ رجب کے اندر بہت سارا ثواب کما سکتے ہیں. آئیے دعا کرتے ہیں، بار الہ تو رحمان رحیم ہے، اپنی رحمت کے صدقہ میں ماہ رجب کے اعمال بجا لانے کے میں توفیق عطا فرما. ماہ رجب سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. معصومین جن کی آمد ہے اس ماہ رجب میں، بالخصوص آج ایک روایت کے مطابق امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کی بھی تاریخ ہے، 5 رجب کی. بار الہ امام نقی کے صدقہ میں مؤمنین مؤمنات کی حاجات کو پورا فرما. جیسے آج توفیق دی ہے زندگی کی ہر نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.